मसीह यस्सू के नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद भला है, उसकी शफ़क़त अब्दी है और उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। मेरे साथ निकालिए याकूब का ख़त, उसका पहला बाब और उसकी 22 ता 25 आयात हम खुदावंद के पाक कलाम में से तिलावत करेंगे। याकूब का ख़त पहला बाब, उसकी 22 ता 25 आयात। और खुदावंद के ज़िंदा कलाम में यूँ लिखा है, लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई कलाम का सुनने वाला हो और उस पर अमल करने वाला ना हो, वो उस शख्स की मानिंद है जो अपनी कुदरती सूरत आईने में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता और फौरन भूल जाता है कि मैं कैसा था। लेकिन जो शख्स आज़ादी की कामिल शरीयत पर गौर से नजर करता रहता है, वो अपने काम में इसलिए बरकत पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं बल्कि अमल करता है। आमीन। लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। कितनी सादा, कितनी वाज़े और कितनी ठोस और मुदल्लल बात है कि हमने कलाम को महज सुनना नहीं, महज इसको पढ़ना नहीं, बल्कि इस पर अमल करना है। और यही वो मिसिंग एलिमेंट है आज चर्चिस के अंदर। कलाम बहुत पढ़ते हैं, कलाम सुनते भी हैं, कलाम सुनाते भी हैं और एक दूसरे के साथ व्हाट्सएप पर कलाम शेयर भी करते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते। इसीलिए जिंदगियों के अंदर बंजरपन है और रूहानी तौर पर लोग डेड हैं। और इसका सबसे बड़ा नुकसान याकूब क्या बताता है कि ये लोग अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं जी? अपने आप को धोखा दे रहे हैं। धोखा किस सेंस में कि वो ये समझते हैं कि हम खुदा का कलाम पढ़ रहे हैं, हम खुदा का कलाम सुन रहे हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते। और उसकी वजाहत आगे वो क्या बताता है कि ऐसा शख्स वो है जो आईने में अपनी शक्ल देखता है और उसको नजर आता है कि मेरे मुंह पर गर्द जमी हुई है, बाहर से आया है, गर्द जमी हुई है। अब आईना उसको बता रहा है कि तेरे मुंह पर गर्द है, तुझे इससे धोने की जरूरत है। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो इस बात को भूल जाता है और मुंह नहीं धोता और सारा दिन ऐसे ही फिरता रहता है। लेकिन जो शख्स खुदा के कलाम को सुनकर उस पर अमल करता है, ये वो शख्स है जिस पर खुदा के कलाम ने उसकी बातनी और जाहिरी हालत जाहिर की और उसने उसको कबूल किया, एक्सेप्ट किया कि हाँ खुदावंद, वाकई मेरी जिंदगी में ये कमजोरी है, वाकई मेरी जिंदगी में बात है, तू मुझे फजल दे ताकि मैं जोर मारूं और इस काम को कर गुजरूं जो तू मुझे करने के लिए कह रहा है। लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता। मैंने 22 साल खिदमत के अंदर ये प्रैक्टिस देखी। बहुत से लोगों को मैंने देखा कि पादी साहब आज का जो कलाम था ना वो मेरे लिए था। अच्छा, कैसा खूबसूरत जुमला ये कि पादी साहब आज का जो कलाम था ना, जो आज जितनी भी बातें आपने की हैं ना, वो सब मेरे लिए थी और मेरे घराने के लिए थी। अब इसका मतलब है कि खुदा ने तो कलाम कर दिया। जब खुदा ने कलाम कर दिया और आपके दिल को वो लगा भी और हमने उसे कबूल भी कर लिया, तो फिर तब्दीली क्यों नहीं आई? मतलब लड़ाई झगड़े पे कलाम सुनाया एक जगह पे, मैंने कई लोग आ गए क्योंकि हर घर में लड़ाइयां होती। लेकिन अफसोसनाक हालत यह है कि ईमानदारों के घरों में क्यों लड़ाई होती? ये मेरे लिए एक सवाल है। शैतान ईमानदारों के घरों में ऐसी प्रॉब्लम्स लाता जरूर है कि लड़ाई करवाए, लेकिन हमारी अकल क्या उस वक्त मारी जाती है? जैसे अभी सुबह पाल साहब बात कर रहे थे कि बाइबल जब लोगों के हाथ में होती है, बाइबल मुकद्दस, तो वो ये कहते हैं कि भी अगर बाइबल मेरे हाथ च ना होती तो फिर मैं तेन दसदा या मैं तेन दस दी भैन खुदा दा कलाम मैं फड़िया है, वरना मैं तेन राह पा देती। ये एक ईमानदार की गुफ्तगू है, ये एक ईमानदार का तर्ज अमल है और वो इस तरह से सोचता है, ये उसकी मेंटालिटी है। लड़ाई हमारे घरों में इसलिए है क्योंकि हम कलाम सुन तो रहे हैं लेकिन बर्दाश्त हमारे अंदर नहीं आई, सब्र हमारे अंदर नहीं आया, मुंह पर कंट्रोल हम नहीं कर पाए। ये सब अमली बातें। कलाम को सुन तो लेते हैं लेकिन अमल नहीं करते। तो इससे हम क्या कर रहे हैं? हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। घर से स्पेशल चल के आते हैं, मोटरसाइकिलों पे, उबर पे, रिक्शों पे, गाड़ियों पे, पैदल, लेकिन वो कलाम को सुनकर थोड़ी देर के लिए एंजॉय करते हैं और उसके बाद वापस अपने घर। तो मेरा सवाल ये है कि हम कब तक अपने आप को धोखा देंगे? कब तक? बड़े साल गुजर गए कलाम सुनते हुए और हर बार ही खुदा हमारे साथ बोलता है। देखें, एक शख्स से खुदावंद ने कहा जाके शलोक के होश में धो ले। अब वो कहता, खुदावंद तुसी बिल्कुल मेरे दिल दे मुताबिक ही गल की थी, मैं चाह रहा था कि यस्सू मेरे लिए कुछ बोले। खुदावंद ने तो बोल दिया कि भाई अगर तू शिफा पाना चाहता है तो जाके शलोक के होश के पानी से अपनी आंखों को धो ले, तेरी बिनाई वापस आ जाएगी। अगर वो शख्स ना जाता, सुन लेता, शुक्रगुजारी कर लेता खुदावंद की कि खुदावंद तू मेरे लिए बोला है, और वो जाके धोता ना, तो वो अंधा ही रहता। उस शख्स ने खुदावंद की बात को सुना, खुदावंद की बात को कबूल किया और उस पर अमल किया। और जैसे ही वो अमली तौर पर उस कलाम को
اپنی لائف میں لے کر آگے بڑھا, اسے شلوک کے حوض میں جا کے اپنی آنکھوں کو دھویا تو کلام بتاتا اس کی آنکھیں کھل گئی. آمین. کلام کے اندر تاثیر ہے تبدیلی لانے کی, کلام کے اندر تاثیر ہے تبدیل کرنے کی, کلام کے اندر تاثیر ہے معجزہ کرنے کی. لیکن کلام اس وقت ایکٹیویٹ ہوتا ہے جب عملی طور پر ہم قدم بڑھاتے ہیں, جب ہم عمل کی طرف نہیں آتے. یسوع مسیح نے ہیکل کے اندر ایک شخص کو دیکھا, وہ ٹنڈا تھا, اس کا اتنا ہاتھ نہیں تھا, تو خداوند نے اسے کہا اپنا ہاتھ میری طرف بڑھا. جیسے ہی اس نے خداوند کی طرف, ہاتھ تو تھا ہی نہیں, جب اس نے ایسے اپنا بازو بڑھایا خداوند کی طرف تو اس کا ہاتھ باہر آ گیا. کلام جب خداوند کرتا ہے اس کے اندر کریٹو پاور ہے, لیکن ہم عملی طور پر ناکام ہیں. اس لیے ہماری دعائیں کہتے ہیں پتہ نہیں کتنے جا رہی ہیں یار, دعائیں پتہ نہیں کتنے جا رہی ہیں, کلام ہے نہ سن رہے ہیں نہ سنا رہے ہیں, پتہ نہیں کتنے جا رہے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارا رویہ بالکل کلام کے اپوزٹ ہے. آپ کتنی اونچی دعا کرتے ہیں اس سے خدا کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ آواز کتنی کھول سکتے ہیں دعا کے دوران, اس سے خداوند کو کوئی سروکار نہیں ہے. خداوند کو یہ پتا ہے کہ جو یہ دعا کر رہی ہے بس یہ یہیں تک ہے, باہر جا کے اس کو خود بھی بھول جانا کہ اس نے کیا دعا کی. جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں کیونکہ وہ اپنی شکل اپنی صورت آئینے میں دیکھ تو لیتے ہیں, کلام انہیں ان کی اصل حالت اور شکل تو دکھا دیتا ہے, لیکن باہر نکلتے ہی انہیں وہ چیز بھول جاتی, تو اس سے نقصان ہوگا. ایک اور شخص کے تعلق سے لکھا ہے, لیکن جو شخص آزادی کی کامل شریعت پر غور سے نظر کرتا رہتا ہے وہ اپنے کام میں اس لیے برکت پائے گا. وہ کیوں برکت پائے گا جی؟ اس کا ریزن آگے لکھا ہے کہ سن کر بھولتا نہیں بلکہ عمل کرتا ہے. برکت پانے کا راز کیا ہے؟ محض سن کر بیٹھے ہی نہ رہیں, اس پر عمل بھی کریں. جب آپ نے دعا کی ساتھ ہی لڑائی شروع ہو گئی اس کے بعد, تو آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ دعا گئی ساڈی. کنٹرول کریں. میں جس جگہ پر بھی جاتا ہوں میں اس چیز پہ ضرور بات کرتا ہوں, اپنے گھرانوں سے لڑائی کا خاتمہ کریں. دیٹ از ویری ڈینجرس. یہ آپ کی اسپرچل لائف کو ڈیڈ کر دے گی. یہ چیز یہ آپ کے دلوں کے اندر نفرتوں کو اس قدر بٹھا دے گی کہ آپ کی پریئر لائف کو ڈیڈ کر کے رکھ دے گی. اگر ایک شخص تلخ بول رہا ہے, سختی سے بات کر رہا ہے, آپ دھیمے ہو جائیں. کتنی کو دیر بولے گا, کتنی کو دیر بولے گی, آخرکار وہ چپ کر جائے گی. آپ نے کیوں چپ ہونا ہے؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اگر میں بھی بولوں گی یا میں بھی بولوں گا تو بات پڑ جائے گی, گل ود جائے گی, اور جب گل ود جائے گی پھر شیطان لی رستے کھول جان. شیطان کے راستوں کو خداوند کی دی ہوئی حکمت سے بند کریں, بجائے اس کے کہ آپ اوپن کر دیں شیطان کے لیے راستوں کو اپنی فیملی کے اندر, اپنی پرسنل لائف میں, اپنی ازدواجی زندگی میں, کہ شیطان دندناتا پھرے. جب ہم پریکٹیکلی طور پر خدا کے کلام کو اپنی لائف میں اپناتے ہیں کہ بھی میں نے غصہ نہیں کرنا, غصہ مجھے آ رہا ہے لیکن میں نے اس کا اظہار اس طرح سے نہیں کرنا کہ میری فیملی کے سارے ایٹماسفیئر کو سپوائل کر دوں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں جس بندے کو غصہ نہیں آتا وہ اب نارمل آدمی, جس کو غصہ نہیں آتا وہ جسمانی طور پر اب نارمل آدمی. غصہ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جس کو ہم پازیٹیولی بھی یوز کر سکتے ہیں, جیسے ہم بچوں کی تربیت کے لیے غصہ کرتے ہیں. لیکن بات بات پر غصہ کرنا کہ ٹماٹر اینے مہنگے ہو گئے نے تسی 3 پاتے نے آنٹی چ, ایک ٹماٹر پایا کرو, تانوں عقل نہیں ہے گی, یہ غیر ضروری غصہ ہے. یہ بات آرام سے بھی ہو سکتی تھی لیکن نہیں کرتے ہم آرام سے بات. اینا کیوں پاتا ہے انج ہماری تھالی چک کے باہر, دیوار بھی لپیٹتی غصے چ, تازہ تازہ ہی پینٹ کرا کے, دیوار بھی لبڑ گئی, سالن بھی ڈول گیا, بچے بھی ڈر گئے, گھر دا ماحول بھی خراب ہو گیا. بھائی خدا دیا بندیا تو چمچ منگا, ایک پلیٹ منگا دے, آئل اتار لے, کوئی ہے اس میں مشکل؟ یا بیوی کو کہہ دے کہ بھلیے لوکے ذرا تھوڑا جا آئل لا کے من دے دے, گل ختم. اور اس کو کہے کہ بھی دیکھو آئل دی بھی بچت کرو تے اپنے جسم دی بھی بچت کرو, بلڈ پریشر دے پہلے نہیں جان چھڈن ڈیا لوکاں. لیکن ہمیں بات کہنے کا ڈھنگ نہیں, طریقہ ہونا چاہیے بات کرنے کا. کڑوی سے کڑوی دوائی کتنی چلاکی سے میڈیسن والے آپ کو کیپسول کے اندر بھر کے دے دیتے ہیں, انتہائی کڑوی دوائی ہوتی ہے. کبھی کیپسول کھول کے ہوں جو پھکو نو, اوہ تسی کہنا یار ہے زہر ہے, لیکن اس کڑوی دوائی کے اندر آپ کی بیماری کے لیے ریمیڈی موجود ہے, آپ کی شفا موجود ہے. بات کڑوی کریں لیکن اس کو اس طرح سے کریں کہ کسی کو بری نہ لگے لیکن اس تک آپ کی بات پہنچ جائے. دیٹ از دا وے. یہ وہ طریقہ ہے جس سے ہم نے بات کرنی. ہم کلام کو بہت سن رہے ہیں لیکن چڑچڑاپن وہی ہے, غصہ وہی ہے, لڑائیاں وہی ہیں. اور پھر وہ محلے دار جو آپ کے گیت سنتے ہیں, پرات پھڑ کے بھائی جان ورشپ کر رہے ہیں منجی تے بیٹھ کے, سویرے کہندا ہے بھائی ویکھیا سویرے سویرے گیت گاਉਂدا, تھوڑی دیر بعد پھر اودیاں گالاں دی آوازاں جاندیاں 6ویں محلے تک. اب آپ مجھے بتائیں آپ کے لیے اس کے دل میں, اس کے ذہن میں کوئی عزت ہوگی؟ کبھی. وہ یہ سوچے گا یار تھوڑی دیر پہلے یہ عبادت کر رہے تھے, اب ان کے گھر سے لڑائی کی آوازیں آنی شروع ہو گئی. ہم جس مسیحی گھرانے میں جاتے ہیں پائی صاحب دعا کریں, ہماری لڑائی نہیں ختم ہوتی. یہ ایک فکر کی بات ہے. دنیا دار لوگوں کے درمیان اگر لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں یہ نارمل چیز ہے, لیکن ایک ایماندار گھرانے کے اندر جہاں لوگ بپتسمہ یافتہ ہیں, خداوند کے کلام کو پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, خدا کے کلام کو جانتے ہیں, وہاں لڑائی کا کیا ریزن اور مقصد ہے؟ وہاں امن ہونا چاہیے,
وہاں خداوند کی برکت اور خدا کی بلیسنگ ہونی چاہیے. لہذا اپنی طرف سے لکڑی نہ ڈالیں. ایک بندے نے اگ لائی ہے تو تسی اپنی لکڑ کھینچ لو تاکہ اگ چھیتی بجھ جائے, لیکن اسی ہور لکڑاں پانے ہیں, پرانیاں گلاں پھر یاد کر کے لکڑاں چھوڑ دیں. تم نے یہ کیا, تم نے یہ کیا تھا, تم نے نہیں کیا تھا, وہ کہتا تم ہی تو کیا تھا. بات پھیلتی جاتی ہے اور پھر محلے دار آ کے چھڑاتے ہیں. دنیا دار لوگ آ کر روحانی لوگوں کو چھڑا رہے ہیں کہ بس کرو یار. اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں, بچیں اس بات سے. کلام کو محض سنیں نا, کلام کو محض پڑھیں نا, کلام کو عملی طور پر اپنی لائف کے اندر قبول کریں, ایکٹ کریں. دین آپ خداوند کی برکت کو ریسیو کریں گے. خدا سے فضل مانگیں, اگر آپ سے عمل نہیں ہو پاتا. خدا کے کلام پر عمل کرنا ہمیشہ ہی مشکل ہوتا ہے, یہ آسان نہیں ہوتا, لیکن اس کے لیے خدا کا فضل موجود ہے, خدا کا پاک روح موجود ہے. آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں. کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ وائس کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن وہ نہیں کر پاتا, پھر وہ کہتا ہے کہ پاپا میری ہیلپ کر دیں, ہم دونوں مل کر وہ کام کر دیتے ہیں. ہو جاتا ہے کیونکہ میں تو کر سکتا ہوں. اسی طرح یائر بھی کہتا ہے, آپ کے بچے بھی آپ کو کہتے ہوں گے, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے. کئی دفعہ وہ کسی کھلونے کو کھول کے اندر سے دیکھنا چاہتا ہے, کہتے ہیں اندر کی مشینری فٹ ہوئی گئی. اب وہ اس سے کھلتا نہیں, لیکن وہ مجھے کہتا ہے, میں پھر اس کو کھول کے دیتا ہوں, اس کو دکھاتا ہوں کہ یہ اسپرنگ یہاں لگا ہے, یہ سیل یہاں لگا ہوا ہے, اسی لیے یہ آواز آ رہی, پھر اس کو بند کر دیتا ہوں. بالکل اسی طرح ہم بھی بچوں کی طرح خداوند کے پاس آئیں اور خداوند سے کہیں خداوند میں یہ کرنا چاہتا ہوں, مجھ سے نہیں ہو رہا. پھر آپ کا آسمانی باپ, ہمارا آسمانی باپ ہماری مدد کر دے گا. یہ بڑا آسان ہے. غصے پہ کنٹرول نہیں ہو رہا, خداوند سے کہیں, بجائے اس کے کہ خداوند کو یہ بتاتے رہیں کہ خداوند انہوں نے غصہ چڑھایا. یہ کوئی بات نہیں, آپ کا غصہ اپنی جگہ پہ ہی رہے گا اور یہ بڑھتا جائے گا, اور یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ طوفانی اور سیلابی ہو جائے گا. سیلابی غصہ سمجھتے ہیں کیا, جڑا سب کوئی روڑ کے لے جائے. بچے بھی باہر, بڈھی بھی باہر, تے آپ بھی باہر, تے چور اندر, جو کہ شیطان ہے. وہ آتا ہے مارنے کے لیے, چرانے کے لیے, ہلاک کرنے کے لیے. خداوند کی برکات کی حفاظت کیجیے, امن کو قائم رکھیے, صلح کو قائم رکھیے, محبت کو قائم رکھیے. یہ وہ عملی باتیں ہیں, اگر ان کو ہم اپنی زندگی کے اندر لے لیں تو ہماری ازدواجی زندگی, خاندانی زندگی, کلیسیائی زندگی کمال کی ہو سکتی ہے, اور ہم معاشرے کے اوپر بڑا زبردست امپیکٹ ڈال سکتے ہیں. 10 سال ہم اس پچھلے گھر میں رہ کے آئے, اس محلے میں ہم دونوں میاں بیوی کی مشہور بات یہ تھی کہ جی انہوں کی آواز ہی نہیں کبھی باہر آئی. ایسا نہیں تھا کہ ہمارے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ نہیں ہوا, لیکن ہمیں انہیں کنٹرول کرنا آتا تھا. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ جی اسی دونوں فرشتے ہیں. غصہ مجھے بھی آتا ہے, غصہ اسے بھی آتا ہے, ہم دونوں کو ہی غصہ آتا ہے. مجھ سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں, غلطیاں اسے بھی ہوتی ہیں, لیکن ان کو مینج کیسے کرنا ہے یہ عقل خداوند ہمیں دیتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ جی آپ 10 سال کیسے یہاں پہ گزار گئے ہمیں پتہ ہی نہیں, کیونکہ ہم نے کبھی آپ کی آواز سنی نہیں. تو یہ طریقہ ہے کہ آپ اپنی فیملی کے اندر امن رکھیں. جب آپ نہیں بولیں گے, ایک وقت میں آپ کی بیوی کو احساس ہو جائے گا کہ میں غلط تھی, اور اس کو معافی مانگنے میں بھی سہولت ہوگی. وہ کہے گی سوری جی میں سویرے آج بڑا ہی غصے نہ بول گئی سا, مینوں معاف کرنا, بات ختم. بچے بھی یہ دیکھ لیں گے کہ بھئی ہمارے ماں باپ ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے چلتے ہیں. شوہر نے اگر غلطی سے اونچا بول لیا یا کوئی تھوڑے ایسے تلخ جملے بول دیے, بیوی چپ کر دے, سارا دن اس کا شوہر یہ بات سوچے گا کہ یہ بات ایسی تھی نہیں جو میں نے اس برے طریقے سے کہی ہے. وہ واپسی پہ آ کر کہے گا کہ سوری مجھ سے غلطی ہو گئی تھی. اس طرح سے آپ کے گھر کے اندر ایک بیلنس ماحول رہے گا. اپنی غلطی کو تسلیم کریں اور عملی طور پر مسیحی رویوں کو اپنائیں. یہ فیلئر ہے آج چرچ کا. چرچ کے اندر بہت اچھے اچھے سیٹ اپ لگے ہوئے ہیں, لیکن بطور پاسبان ہم جتنی بھی فیملیز کے اندر جاتے ہیں, یہ چیز دیکھ کر دکھ ہوتا ہے کہ تال میل کوئی نہیں ہے فیملیز کے اندر. لڑائی جھگڑا ہی لڑائی جھگڑا, اور بچے منہ زور ہوتے چلے جاتے ہیں, وہ بات سننے سے انکاری ہو جاتے ہیں, وہ ماں باپ کے لیے غلط پرسیپشن بنا لیتے ہیں, ان کے ذہن کے اندر اپنے ماں باپ کے لیے غلط سوچیں جگہ لینی شروع کر دیتی. ریزن کیا ہے؟ گھر کا ماحول ٹھیک نہیں. تو میں یہ کہتا ہوں یہ وہ بنیادی اکائی ہے. اگر فیملی ٹھیک ہے تو آپ کی نسل ٹھیک ہے, اگر نسل ٹھیک ہے تو اس کا فائدہ چرچ کو ہوگا, کیونکہ جب ایماندار لوگ چرچ میں جمع ہوں گے, لڑنے والے نہیں. دیکھیں کلیسیا ایک بالکل فرق چیز ہے. کلیسیا لوگوں کا ہجوم نہیں ہے, کلیسیا ایمانداروں کی جماعت ہے. اور ایماندار کون؟ جو خدا کے کلام کے مطابق چلتے ہیں. یہ کلیسیا کی ڈیفینیشن ہے. ایسا نہیں کہ 20-25 لوگ اکٹھے ہو گئے, 100 لوگ اکٹھے ہو گئے تو وہ کلیسیا ہے. کلیسیا ایمانداروں کی جماعت ہے. جب وہ لوگ جو خدا کے کلام کے مطابق چلتے ہیں, راستے میں بھی لڑتے ہوئے آئے تھے, جانتے ہوئے بھی لڑتے ہی گئے, تو کدھر جائے گا وہ کلام, وہ کدھر جائیں گی دعائیں جو ہم نے کی ہیں؟ اس کا مطلب ہے وی آر جسٹ ویسٹنگ آور ٹائم. ہم اپنا وقت برباد کر رہے ہیں, ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. تو میں آپ کو یہ باور کروانا چاہتا ہوں, میں آپ کو اس بات کے لیے ایجوکیٹ کرنا چاہتا ہوں. اپنے بارے میں سوچیں, اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں, بچے اپنے والدین کے بارے میں سوچیں, بچے اپنے رویے پر غور کریں. ہمارا رویہ کیسا ہے؟ ہم اپنے والدین کو چڑ تو نہیں چڑھاتے. ہمارے یہاں پہ ایک محاورہ مشہور ہے کہ جب باپ کی جوتی بیٹے کو آ جائے تو پھر پیو نے کی کہنا ہے پتر. مطلب وہ اپنے باپ کے قد کا ہو گیا ہے, اب اس کو بھی عقل کرنی چاہیے.
کہ وہ بھی کچھ تہذیب کا مظاہرہ کر لے، کچھ ذمہ داری نبھا لے. تو یہ چیزیں خدا کے کلام میں سے ہم سیکھتے ہیں، بارہا سنتے ہیں، لیکن ہم عملی طور پر کمزور ہو جاتے ہیں. تو میں لاسٹ میں یہی کہوں گا، اگر آپ کو پرابلم ہوتی ہے اپنے کسی منفی رویے کے اوپر، یاد رکھیں سدھارنا کسی چیز کو بڑا مشکل ہے. کاندھ ٹیڑھی بن جائے تو سر انہوں پھر ٹھانا پیندا، انہوں سیدھا کرنا پیندا. قمیض کوئی غلط سل جائے، آلٹریشن ہمیشہ مشکل ہوتی ہے. تو آپ کہیں خداوند یہ آلٹریشن تو ہی کر سکتا ہے، تبدیلی تو ہی لا سکتا ہے، مجھ سے نہیں ہو رہا. تو پھر جب آپ جھکیں گے، سچائی سے بات مان لیں گے، تو پھر خداوند آپ کی ہیلپ کرے گا اور اس چیز کو جڑ سے ریموو کر دے گا. خداوند آپ کو نئے رویے دے گا، تو بدل کر اور ہی آدمی ہو جائے گا. ہمیں غصہ کرنے والے بھائی دونوں، بوا نرگس گرج کے بیٹے یوحنا اور اس کا بھائی، مطلب اتنے غصیلے تھے کہ ان کو خطاب ملا گرج کے بیٹے. مطلب چھوٹی جی گل ہے، انہوں نے ہلا کر کے پہ جانا اگلے. لیکن وہی یوحنا جو گرج کا بیٹا تھا وہ بعد میں محبت کا رسول بن گیا، کیونکہ وہ مسیح میں آ گیا. آپ یوحنا کے خطوط پڑھیں، آپ کو اس کے اندر محبت کا بار بار ذکر ملے. بار بار وہ محبت کی بات کرتا ہے، برداشت کی بات کرتا ہے، اپنے بھائی سے محبت کی بات کرتا ہے، عداوتوں کو دور کرنے کی بات کرتا ہے، خداوند کے ساتھ جڑے رہنے کی بات کرتا ہے. تو میری دعا ہے کہ آپ خداوند میں مضبوط ہوں، خداوند میں آگے بڑھیں، اور محض خدا کے کلام کو سننے اور پڑھنے والے نہ ہوں، بلکہ خدا کے کلام پر عمل کرنے والے، تاکہ وہ لوگ جو آپ کو دیکھتے ہیں وہ آپ کی زندگی میں مسیح کو دیکھ سکیں اور خداوند کی تمجید اور خداوند کی ستائش کر سکیں کہ ہمارا خدا کیسا بھلا ہے اور وہ اپنے لوگوں کو کیسی کثرت کی برکت دیتا ہے. آمین. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور ہم دعا مانگیں.